बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स एवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मौसमी, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं राखी चौधरी। और उम्मीद करते हैं उर्दू नॉवेल्स एवर प्राइड के तमाम नॉवेल्स की तरह आपको ये नॉवल भी बहुत पसंद आएगा। वो मुजरिम इस बिल्डिंग की बालकोनी को अबूर करके इस तरफ आए और खिड़कियों की मदद से घरों में घुसते चले गए। इनकी तादाद 2 या फिर 3 होगी, क्योंकि ज़्यादा तादाद में होते तो इस तरफ की बिल्डिंग से उस तरफ की बिल्डिंग तक आते हुए किसी न किसी ने तो इन्हें नोट किया होता। वो बहुत चालाकी से के करके यहाँ आए और उतनी ही सफाई से यहाँ से चले भी गए। सजी तो दूसरी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज ले आऊं? नहीं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। बस इन घरों की तलाशी लो और घर वालों को बुलवाओ जिन जिन की बालकोनियों से वो चोरी करने के इरादे से कूद सकते थे। वाह वाह सर जी, हाँ हाँ, बस मैं तो कमाल करता ही रहता हूँ। मुगीर ने नवाज के मुंह के अल्फाज छीन लिए। इंस्पेक्टर मुगीर का तीर निशाने पर जा लगा। सामने वाली बिल्डिंग के घर में रहने वाले अफराद चोरी के सामान के साथ पकड़े गए थे। वो बंदा इंसाफ पाकर बेहद हैरान था जो इंस्पेक्टर मुगीर के बार बार एक ही सवाल करने से जिच हुआ था। इसे तो यकीन ही ना आ रहा था इसका माल इसे मिल गया था। वहाँ की औरतों इंस्पेक्टर मुगीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने लगीं। उन औरतों में एक औरत सफ़ीर भी थी जिसके मीडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से अगले दिन मुगीर साहब फिर अपने कारनामे के साथ न्यूज़ चैनल पर मौजूद थे। मौसमी को यह खबर सुनकर बेइंतहा खुशी हुई। वह हाफिज हूँ तो ऐसे उसने बेख्तियार कहा था। सामने बैठे हकमल के हक को जैसे इसके अल्फाज से ठोकर लगी हो। किसी और की तारीफ़ करना अब गलत था, इसे सिर्फ हकमल की तारीफ़ करने का हक था। आजकल बहुत तारीफ़ें करने लगी हो इंस्पेक्टर साहब की। उसकी आवाज़ में दिल के जलने की बू शामिल थी, इसलिए मौसमी फ़ौरन भांप गई। जल रहे हो? नहीं तो मैं क्यों जलने लगा? अब दिल उसकी इस साफ गोई वाले सवाल पर जल जल कर खाक होने लगा था। तो खाक हो रहे हो? अब बस भी करो मौसमी। मौसमी को उसे गुस्सा दिलाकर मज़ा आ रहा था। तुम्हें इंस्पेक्टर मुगीर के साथ इसलिए मसला है ना क्योंकि मेरी किडनैपिंग के शक में उसने तुम्हें बहुत बार हिरासत में लिया और हाथ भी साफ किया। उसे और गुस्सा आ गया। तुम जैसी लड़की के साथ रिश्ता बनाने की कोई सज़ा तो मिलनी थी ना। उसकी बर्दाश्त से बाहर था, गुस्सा बढ़ रहा था। ओह, तो ये बात है, अपने आवाज़ सीधे करते तो ऐसा कभी ना होता। मेरे आवाज़ सीधे हैं, बस तुम्हारे इस दोस्त आयज़ा और तुम्हारे निकाह के टाइम उदास होने की वजह से इन्हें मुझ पर शक हुआ। हाँ, फिर क्या जवाब दिया था इंस्पेक्टर के हकीकी सवालों का तुमने? यही कि आयज़ा गलत है और तुम अपने वालिदैन को शायद याद करके उदास होगी। तो तुम्हें पता था? हाँ, मुझे सब पता था, मगर मैंने तुम्हें बताया नहीं था। तुम्हारे ख़ानदान वाले और मेरे ख़ानदान वाले सब इस बात से वाकिफ़ थे। तुम्हें क्या लगा तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारी असलियत छुपी रहेगी? कैसी असलियत? यही कि तुम इस भीख मंगी नीलम बाई की बेटी हो जिसका हाथ तुम्हारी किडनैपिंग में था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो यूं तड़प उठी जैसे हकमल ने अपने दिल के जल्ले की खाक फूंक मारकर इस पर गिराई हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा, सब जानते हैं। दादी ने तुम्हारे आने के बाद मेरी मम्मा से सब कुछ कहा था। जब बचपन में तुम्हारी मम्मा और मेरी मम्मा बच्चों को साथ पार्क घुमाने ले जाती थी तो उन्होंने तुम्हें देखा था इस भीख मंगी के पास। और इन्हें ये भी पता है कि शहनाज आंटी तुम्हारी तरफ बेहद बुरी तरह अट्रैक्ट हो रही थी। मेरी मम्मा ने तो समझाया भी था मगर वो ना मानी। देख लिया ना नतीजा, तुम्हारी किडनैपिंग के मामले में कितनी ख्वार हुई। इंस्पेक्टर मुगीर का शक सिर्फ मुझ पर ही नहीं तुम्हारी मम्मा पर भी था। अगर वो पहले ही मेरी मम्मा का कहा मान लेती तो ऐसा ना होता। खैर, जो हुआ सो हुआ। मेरी मम्मा तो बेचारी अभी तक हैरान है, कोई अपनी ही बेटी को किडनैप क्यों कराएगा। तुम नीलम बाई की सगी बेटी थी ये भी या नहीं? हकमल कहे जा रहा था। वो खुशगवार मूड में इसे जिद करना चाहती थी मगर अब खुद ही अपनी हालत की जिम्मेदार थी। हकमल कड़वा सच बोलकर चला गया, मगर मौसमी के लिए सच को जुबान तक लाना बेहद मुश्किल था। इसे नीलम बाई अपनी तमाम तर अदातारियों के साथ याद आई। फिर वो अपने कमरे की तरफ भागी और वो स्केचेस ढूंढे जिस पर उसने कभी अपने ख्वाब छापे थे। इन तमाम स्केचेस में मौजूद रोती सिसकती गरीब फटे पुराने कपड़ों वाली औरत के नकूश नीलम बाई से काफ़ी मिलते थे। तो नींद की सूरत याद आते वो ख्वाब नहीं हकीकत थे। ये बच्ची, ये सशक्ति मजबूर औरत और दूसरी अमीर औरत, ये सब इसके माजी की हकीकत थी जो भूल जाने के बावजूद लाशऊर के किसी कोने में अपनी याद ख्वाबों के ज़रिए दिलाते रहे थे। और ये कैसे हो सकता था? ये कैसे मुमकिन था?
ہمارے شعور سے زیادہ تیز ہمارا لاشعور ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چھپا ہوتا ہے یہ ہم خود نہیں جانتے۔ شعور کی مثال بہتے پانی کی مانند ہے اور لاشعور کی مثال ٹھہرے پانی کی مانند۔ اس کے اندر نہ جانے کیا کہر سمایا ہوتا ہے۔ موسمی کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ہاتھوں میں موجود اسکیچز زمین پر گر گئے۔ وہ زمین پر چھک گئی اور پھر سے اسکیچز اکٹھا کر کے انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت نیلم بھائی ہی تھی۔ اس بار درد سے اس کی آنکھیں بھیج لیں۔ زندگی کا شعور رکھنے والے ہر حال میں جی لیتے ہیں، ہر مشکل سے نکل آتے ہیں، ہر جذبے کی زنجیر کو توڑ کر آزادی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ مشکل سہی مگر ناممکن نہ تھا۔ انسپکٹر مغیر محبت سے بے غرض رہنے لگے تھے۔ اس نے اپنے دل کے 4 کونوں کے مختلف حصوں دبا رکھا تھا، مگر نئی دبنے والی محبت پرانی محبت پھسل آئی تھی۔ وہاں اسے اپنی ماں کو کھویا تھا، اسے لینی نہیں پڑی تھی۔ یہ آرام اسے اس کے میں ملا تھا۔ چھٹی کے پہلے اپنا گھر صاف کیا۔ اب چھت پر کھڑی کے جال ایسے بادل نہ لگتے تھے۔ انہوں نے اپنے پولیس کے ڈنڈے پر رومال باندھ کر تمام کر دیے اور مکڑیوں کو بھگا دیا۔ واہ، پولیس کا ڈنڈا واقعی بڑے کام کی چیز ہوتا ہے۔ مکڑیاں بھگا، اس نے سوچا، پھر صاف ڈسپوزیبل برتنوں کو اٹھا پھینکا۔ بہت دنوں سے برتن نہ دھونے کی وجہ سے کچن میں بے حد بدبو تھی۔ بچے کچھے کچھ برتنوں پر فنگس جمنی شروع ہو گئی تھی۔ چھی چھی، انسپکٹر مغیر ایسی خستہ حالی! اسے اپنا یہ حال دیکھ کر غصہ آ گیا۔ کچھ کام کرنے کے بعد اسے احساس ہوا وہ یہ گھر صاف کرنے کا کام اکیلے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے نواز کو بلوا لیا۔ وہ فوراً آ گیا۔ واہ واہ سر جی، آپ تو کمال کرتے ہو۔ گھر کا حال دیکھ کر نواز نے بے حد صدمے سے کہا۔ ہاں، بس دیکھو نا کیسے کیسے کمال کرتا ہوں میں۔ دیکھ ہی رہا ہوں سر جی۔ یہ مت دیکھو، یہ میں کر لوں گا، تم کچن میں چلے جاؤ، وہاں بہت کام ہے۔ نواز کچن میں چلا آیا۔ مغیر نے اس دیوار پر پینٹ لگایا جہاں کا ادھیڑا ہوا پینٹ چلتے اونٹوں کی طرح لگتا تھا۔ سر جی، اب آپ گھر بسا ہی لیں۔ نواز نے کچن کے اندر سے ناک بند کرتے ہوئے کہا۔ اس سے کیا ہوگا، گھر تو صاف رہے گا۔ نواز کی آواز اب بھی صاف کا انداز سے آئی تھی۔ گھر کے صاف رہنے سے کیا حاصل؟ بتاتا ہوں، ذرا یہ کچرا باہر پھینک کر آؤں۔ نواز کے ایک ہاتھ میں ڈسٹ بن اور دوسرا ہاتھ مضبوطی سے اپنی ناک تھامے ہوئے تھا۔ مغیر نے دیوار پر بھاگتے اونٹ دیکھتے ہی دیکھتے غائب کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں نواز بھی ہاتھ جھاڑتا ہوا اندر آیا۔ گھر میں بدبو اب بھی تھی، مگر یہ بدبو قابل برداشت تھی۔ ہاں تو سر جی، میں کہہ رہا تھا گھر بسا لو۔ گھر بسانے کے بعد بھی دل نہ بسا تو پھر کیا کروں گا؟ بس جائے گا سر جی، آپ آگے سے چلیں۔ آگے چلوں؟ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ آگے چلنا کتنا مشکل تھا اس کے لیے۔ یہ جالے، یہ دیوار پر بھاگتے اونٹ، یہ سب وہ خود بدل رہا تھا۔ وہی جانتا تھا اس تبدیلی سے اس پر کیا گزرے گی۔ یہ تبدیلی موسمی لائی تھی۔ وہ رنگوں کی دنیا کی ماہر تھی، در و دیوار کے دل و زباں کو پڑھنا اور سمجھنا جانتی تھی، جو سڑک کے پتھروں کو اٹھا کر سنگ مرمر سے خوبصورت بنا دیتی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا یہ دیواریں اپنی بدائے سراہی خود ہی کر رہی ہوں۔ ایسا لگتا دروازے خود کہتے ہوں ویلکم، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔ اور مگر اب تو اس نے آگے بڑھنے کا سوچ لیا تھا۔ اس کے آگے بڑھنے قدموں کی نشانی یہی تھی کہ اس کے گھر کی چھت پر بادل نہیں تھے، در و دیوار پر چلنے والے اونٹ نہیں تھے۔ کچھ ہی دیر میں سارا کام ختم ہو گیا۔ نواز اسے اجازت لے کر جا چکا تھا۔ نواز کے جانے کے بعد اس نے اپنے صاف ستھرے گھر کو دیکھا، اسے اچھا لگا۔ ہم یوں ہی جب اپنے حالات سے آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں تو آگے بڑھنے سے کتراتے ہیں، مگر جب آگے بڑھ لیا تو ندیاں، نالے آباد، غیر آباد، بنجر، زرخیز، یہاں تک کہ چٹان، پہاڑ اور سمندر بھی پار کر جاتے ہیں۔ دیر صرف قدم بڑھانے کی ہوتی ہے تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ ناٹ بیڈ، قدم بڑھائے جاؤ، نہ ڈرو، قدم بڑھائے جا۔ وہ گنگناتا اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ صبح اسے اپنے گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ اپنوں کی یاد اسے کافی دنوں سے ستا رہی تھی۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ جب کبھی وہ فون کیا کرتی تھی تو شہر سے چیزیں منگوانے کی لسٹ بتا دیتی تھی، مگر اب جب مغیر کا کافی عرصے سے جانا نہیں ہوا تو وہ مایوس سی ہو گئیں۔ اکثر ڈیوٹی میں مصروف ہونے کے باعث وہ کال نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن کے یہاں جب پہلا بچہ ہوا تو اسے 15 دن بعد پتہ چلا، کیونکہ کال اس نے اٹینڈ نہیں کی اور ان باکس کو کھولنے کی زحمت کرنے میں وقت درکار تھا۔
مگر پچھلی بار موسمی کے لیے مانگی گئی چھٹیوں میں وہ اپنی بہنوں اور ان کے بچوں کے لیے بہت سی خریداری کر آیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی اور بوڑھے باپ کے لیے بھی بہت شاپنگ کی۔ گھر کو صاف کرنے کے بعد اس نے وہ تمام سامان نکالا۔ محبت کا احساس نہ جانے کتنے نئے پرانے احساسات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دل کی تہوں سے نکال کر ذہن کی شاخوں کے ذرے ذرے میں بکھیر دیتا ہے۔ محبت کے احساس کے بعد اسے احساس ہوا تھا نا امیدی کیا ہوتی ہے، دل توڑنا، درد سہنا کیا ہوتا ہے، مایوسیوں اداسیوں کی سنگت کیا ہے، اداسیوں سے سسکیوں کی دوستی کیسی ہے، سسکیوں سے نصیب کی شکایتوں کا ملن کیا ہوتا ہے۔ محبت کے بعد ہر احساس، ہر جذبہ محسوس ہوتا ہے، اور نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے دل کا بھی بہت کچھ محسوس ہوتا ہے۔ کیسا لگتا ہوگا اس کی بہنوں کو جو وہ ان کی کال کاٹ دیتا تھا، کیسا لگتا ہوگا اس کے بوڑھے باپ کو جو اپنے بیٹے کا انتظار ہر عید پر کرتے ہوں گے مگر وہ نہ آ پاتا ہو۔ ان تمام خوشی کے مواقع پر اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اس نے پہلے کبھی ان کے دل کے افسوس کو احساس کا چشمہ پہنا کر نہ دیکھا تھا۔ یہ احساس سے چشمہ تو محبت کرنے کے بعد ہی لگتا ہے، پھر ہم وہ دیکھتے ہیں جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اسے بھی اپنی بہن، بھائی اور باپ کا اداس چہرہ نظر آنے لگا تھا۔ اف، اتنا سامان! سب کے لیے خریداری کا سامان دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ خیر، اس کا بھی بندوبست تھا۔ اس نے 2 بڑے بیگوں میں سارا سامان ٹھوسا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے بیگ کے زپ زبردستی بند کرتے ہوئے پوچھا۔ سر جی میں۔ نوید کی آواز آئی تھی۔ اوہ نوید، اچھا ہوا وہ آ گیا۔ اسے ان بیگوں کو زپ بند کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر دروازے کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے رنگ ابھرے تھے۔ دروازے پر موسمی بھی نوید کے ساتھ تھی۔ سر جی، یہ میڈم جی کب سے تھانے آ کر بیٹھی ہیں، اسے آپ سے کوئی کام تھا۔ آپ تو چھٹی پر تھے اور فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے، تو میں انہیں آپ کے گھر لے آیا۔ نوید نے اپنی مونچھوں کو رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کا دل بہت خوش تھا۔ بالآخر سر جی کے لیے مانگی گئی اس کی دعا کو وہ خود ان کے گھر لایا تھا۔ اچھا سر جی، میری ڈیوٹی ختم ہے، میں چلتا ہوں۔ گھر میں بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ گدگداتے دل کو شرارت سے باز رکھنے کے لیے فوراً وہاں سے نکلا، مگر ایسی شرارتیں کہاں باز آتی ہیں۔ اس نے فوراً فون نکالا اور نواز کا نمبر ڈھونڈا تاکہ اسے بتا سکے کہ موسمی میڈم مغیر صاحب سے ملنے آئی ہیں۔ نوید بھی یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ وہ دونوں خوش تھے کہ موسمی مغیر کے پاس آئی تھی، مگر موسمی کی کتھا ابھی اپنی تھی۔ سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں، اداس چہرہ، شرمندہ شرمندہ سی نظریں۔ میں ٹھیک ہوں۔ مغیر کے اس وقت اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھنے پر اس نے کہا، آپ یہاں بیٹھیں۔ مغیر کو جیسے آداب یاد آ گئے ہوں، مگر وہ بیٹھنے کہاں آئی تھی، وہ تو دل میں اٹھتے سوالوں کے جواب لینے آئی تھی۔ کیا وہ نیلم بائی میری ماں ہے؟ ذرا آگے بڑھ کر اس نے پوچھا تھا۔ نظریں ملا کر یہ سوال کرنے کی اس کی ہمت نہ تھی۔ موسمی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں کہیے یا نہ۔ دیکھیے مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا پلیز، اس نے فوراً پلٹ کر کہا۔ اس کی نظر آج بھی ویسی تھی۔ اف، کتنی مشکل سے اس نے آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھایا تھا، اور اب اس کی یہ نظر اسے پھر سے پیچھے کھینچ لائی تھی۔ اسی در پر جہاں محبت کی دستک کی صدا بار بار آتی تھی، وہیں بھیگی پلکیں، اداس چہرہ، خوبصورت لڑکی، دل بیچارہ کیا کرتا۔ آج کل تو وہ ویسے بھی احساسات کا ماہر بنا پھرتا تھا، اور اب تو اس کے احساسات کا استاد، اس کی محبت اس کے سامنے تھی۔ دل پھر گیا۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا وہ عورت میری ماں ہے؟ ہاں، مغیر نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ جانتا تھا اس پر کیا گزرے گی، مگر وہ اس سے ایسا جھوٹ بھی نہ بول سکتا تھا۔ موسمی کے قدموں سے زمین کھسکنے لگی۔ بے اختیار نڈھال ہو کر خود کو سنبھالتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ موسمی؟ موسمی؟ سچ بتانے کے بعد اس کا ایسا حال دیکھ کر وہ سخت پشیمان تھا۔ کیا ہوتا؟ جھوٹ بول دیتا۔ اس رسوائی بھری راست گوئی کا کیا فائدہ؟ مگر سچ تو سچ تھا، اب سمجھانا تھا اسے۔ موسمی دیکھو، زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، جیسے ہم آخری آپشن ہونے کے باوجود سلیکٹ کرنا نہیں چاہتے، مگر کئی بار اس طرح کی تکے بازی ہمارے بہت کام آ جاتی ہے۔ اگر نیلم بھائی تمہاری ماں نہ ہوتی تو تم یہاں موجود نہ ہوتی، اور نہ ہی تم جیسی دوسری لڑکیاں اس وقت اپنے گھروں میں محفوظ ہوتی۔ موسمی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کام ہم کرنا نہیں چاہتے، مگر مجبوری ہمیں کرواتی ہے، اور بد کام تو ویسے بھی لذت رکھتے ہیں۔ ایک بار ان کاموں میں ہاتھ ڈالا تو پھر نکلتا ہی نہیں۔
کیونکہ ایسے کام میں محنت کم اور پیسہ زیادہ ہوتا ہے، مگر وہ خدا ہے، وہ اپنے بندوں کے ہاتھ ایسی گندگی سے کیسے نکالتے ہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ نیلم بھائی کبھی گوپی تھی، بھیک منگی تھی، مگر خدا کا شکر نہ کرنے والی پرہیزگار عورت تھی۔ گدھا گری کی زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ اپنے گھر والوں اور خدا کے ساتھ مخلص تھی۔ پھر اس کی زندگی میں ایسے ایسے منفی واقعات رونما ہوئے کہ ہر طرف مثبت پہلو ختم ہوتے ہوئے دکھنے لگے۔ منفی حالات جب ہماری زندگی میں ہم پر حاوی ہونے لگے تو خود بخود ہماری سوچوں و خیالات میں منفی رنگ بھرنے لگتے ہیں۔ اس رنگ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم خوش نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس جو ہے اس کی حفاظت کرنے اور اسے بڑھانے کی بجائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمیں قسمت سے ملا ہے وہ ہم سے کھو نہ جائے۔ اس طرح ہم اپنی قسمت کی دین سے خوش ہونے کے بجائے انہیں کھونے کے غم میں افسردہ رہتے ہیں۔ گوپی کے پاس تم تھی، مگر تمہارے ساتھ کچھ برا نہ ہو اس لیے اس نے تمہیں اپنی ممتا کو مار کر شہناز انور کو دیا، اور پھر جب اس کے منفی خدشات درست ہونے لگے، جب اس نے اپنے بچے اور شوہر کو کھو دیا تو اس نے منفی سوچوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر دیا کہ اسے منفی کام مثبت لگنے لگے۔ مگر چونکہ وہ کبھی خدا کے شکرانے میں مصروف رہی تھی، اس لیے خدا نے زیادہ دیر تک اسے اپنے آپ سے دور نہ رکھا۔ تمہاری شکل میں جب اس کے گناہ اس کے سامنے آئے تو اسے مثبت اور منفی اعمال کا اندازہ ہونے لگا۔ اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور اس گناہ کی جڑ کو کاٹ ڈالا جو وہ کر رہی تھی اور کرا رہی تھی۔ یہ گناہ نہ جانے کب سے کیا جا رہا تھا، نہ جانے کب سے بے گناہ لوگ اپنی دعاؤں اور بد دعاؤں سے اس گناہ کی جڑ کو کاٹنے کی رب سے گزارش کر رہے تھے۔ مگر دیکھو نا، گناہ کی یہ جڑ کاٹنے کے لیے خدا نے تمہیں اور نیلم بائی کو چنا۔ اگر تم وہاں نہ پہنچتی تو اب تک اس گناہ میں نہ جانے کتنے معصوموں کی زندگی کی بلی چڑھتی۔ وہ چپ چاپ سن اور سمجھ رہی تھی۔ مغیر ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھنے لگا، اس کا اصول اسی پر ہی آزما رہا تھا۔ مغیر کی باتوں سے اسے سکون ملا۔ یہ سب ہماری قسمتوں میں نہ جانے کب سے لکھا تھا، اس پر ہمارا زور نہیں۔ جو بھی ہوا اس میں تمہاری گوپی کی، نیلم بائی کی یا پھر شہناز کی غلطی نہیں، بس یہ جو ہوا وہ ہونا تھا، اور اس ہونے سے بہتوں کا اچھا ہوا۔ جب کسی الٹے کام سے خیر کی بو آتی ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، نہ کہ یوں روندی صورت لے کر بیٹھنا چاہیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر ابھی بھی اس کے چہرے پر غضب کی سنجیدگی اور افسردگی تھی۔ میں تو کہتا ہوں تم پر قسمت بہت مہربان ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب سننے کے بعد تمہیں اپنے آپ سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی ہوگی، مگر خود سے نفرت نہ کرو، کیونکہ تم سے خدا کو بے حد محبت ہے۔ کہاں گوپی کو سے جنا کر، کہاں شہناز انور کی ممتا کی چھاؤں میں لے آئی، مگر اس سب میں اگر گھاٹے میں کوئی رہا تو وہ بس نیلم بائی۔ اس نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اگر وہ چاہتی تو ان رستوں پر مجھے نہ لے جاتی جو اس نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بنائے تھے، اور کیا پتہ دوسرے پولیس افسران کی طرح میں بھی ان راستوں تک کبھی پہنچ پاتا یا نہیں۔ اس دن ان غیر ملکیوں کے ساتھ ایک تم ہی نہیں جا رہی تھی، بہت سی مصیبت کی ماری لڑکیاں تھیں جو اپنی خوشی سے وہاں جا رہی تھیں۔ تم میں اور ان میں فرق بس اتنا تھا، تمہیں لے جایا جا رہا تھا اور وہ جانا چاہتی تھیں۔ اگر نیلم بائی چاہتی تو ان کی چاہت کا ابھی تلک احترام ہو جاتا۔ تمہیں بچانے کے لیے اس کے پاس کئی طریقے تھے۔ خود شہناز انور وہاں موجود تھی، وہ تمہیں شہناز انور کو دے کر اپنے کام کو خاموشی سے ادا کر لیتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ گناہ کے کاموں میں بے شک لذت ہو، مگر یہ کام دل کا بوجھ بڑھاتے رہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مغیر نے اس کی طرف دیکھا، اب وہ تھوڑی بہت مزمل و مطمئن نظر آ رہی تھی۔ انسپکٹر مغیر کو اس کے اعتدال کے بعد اور کیا چاہیے تھا؟ کچھ لیں گے؟ اچانک اسے یاد آیا، اور یاد آتے ہی موسمی کی مرضی کا انتظار کیے بغیر اس نے موبائل پر بلڈنگ کے ویٹر کا نمبر تلاشا۔ سافٹ ڈرنک اور کچھ سنیکس لانا پلیز۔ وہ موبائل بند کر کے اس کی طرف دوبارہ آیا۔
اب وہ اس کے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو یہ آپ کا گھر تھا؟ اسے فوراً وہ پینٹنگ یاد آ گئی۔ اگر تھوڑی دیر پہلے آتی تو پوچھتی نہیں۔ ہاں وہ تو ہے، موسمی نے دیواروں پر لگے نئے پینٹ کی بو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ویٹر حکم کے مطابق اشیاء لے آیا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے سنیکس کھاتے ہوئے پوچھا۔ بیگ سامنے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں۔ کہاں؟ اپنے گھر، اپنے گاؤں، اس نے بھرے منہ کے ساتھ جواب دیا۔ پھر کب آئیں گے؟ 2-4 دن میں آ جاؤں گا۔ چھٹی مل گئی آپ کو؟ ہاں ملی ہے تو ہی جا رہا ہوں۔ اب بے تکے سے سوال، کبھی کبھی ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ دو نفوس کے درمیان حائل خاموشی چبھتی ہے۔ ابھی مجھے چلنا چاہیے۔ ہاں چلے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ تکلیف نہ کریں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اتنی رات گئے کیسے جاؤ گی؟ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ پھر گھر تک ایسے ہی بے تکے سوال و جوابات، الفاظ جمع ہو کر بات اور باتیں بناتے رہے، اور وہ یوں باتیں کرتے کرتے بالآخر اپنے اپنے گھروں کو پہنچ کر چپ ہو گئے۔ مگر اب دل کی باری تھی، اور دل اپنی باری پر بے تکے سوال نہیں کرتا۔ وہ اپنی باری کا بھاری فائدہ اٹھا کر آئینہ دیکھتا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ اظہار کر دیتا۔ موسمی کی منگنی ہی ہوئی تھی، نکاح نہیں۔ اور اگر مثبت سوچا جائے اور اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ ہر چیز میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے، تو یہ نکاح ابھی تک شاید اس لیے نہ ہو پایا تھا کیونکہ موسمی کی زندگی میں حکمل نہ آنا تھا۔ مگر دل کی سنے کون؟ دل سچ کہتا ہے۔ ایک تو سچ کڑوا ہوتا ہے، دوسرا اس کی راہ میں رسوائی کا چسکا بھی شرط ہے۔ اس لیے وہ اس بہتے جذبات کی ندی میں غوطہ خوری کی بجائے کمبل اوڑھ کر آرام سے سو گیا۔ صبح جب سڑکوں پر ہلکی سی روشنی جنم لینے لگی تو وہ گاؤں جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں کل موسمی آ کے بیٹھی تھی۔ کبھی ایسا تصور میں ہوتا تھا، کل حقیقت میں ہوا تھا۔ وہ اس کے گھر میں تھی، مگر اب یہ خواہش تصور اور حقیقت سے نکل کر یاد بن گئی، اور یہی تو اس پر اعتدا تھا کہ اس کا آنا فقط یادوں میں شامل ہونا تھا۔ کوچ میں سیٹ پہلے سے بک ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف نہ ہوئی۔ 6 سے 7 گھنٹے کی مسافت کے بعد بالآخر وہ اس لمبی کچی پکی سڑک کے لیے بیچوں بیچ کھڑا تھا، جس سے ذرا دور چلنے پر اس کے گاؤں کی حدود کا آغاز ہوتا تھا، جہاں سے گاؤں کے دور دور تک پھیلے کھیت، دیواروں اور مکانات کے چوبارے دکھائی دے رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، گندم اور جو کی فصلوں پر دن کی روشنی تیر رہی تھی۔ وہ سڑک کے آسان رستوں کو چھوڑ کر کھیتوں میں اتر آیا۔ لیدر کا بیگ کندھے پر اٹکائے ہوئے ان کھیتوں میں، یہاں کی اونچی نیچی پگ ڈنڈیوں پر اور اس گاؤں کی گلیوں میں سے گزرتا اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتا رہا۔ وہ چلتا رہا اور حیران ہوتا رہا، کہیں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ جیسے مکانوں کے ساتھ بنے احاطے جن میں بھینسیں اور دوسرے مویشی باندھے جاتے تھے، اور کہیں تو اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ اس کا گاؤں اب گاؤں نہیں رہا تھا، پورا قصبہ بن چکا تھا۔ یہاں کی دکانیں اور گھر زیادہ تر پکے اور اعلیٰ تعمیر کرائے گئے تھے۔ مغیر کا دل خوش تھا۔ کتنے عرصے وہ یہاں سے دور رہا۔ یہ بھی ایک اعتدا تھا جو اس سے جدائی پر اس نے اپنے اوپر سہا تھا۔ اب گاؤں کے بازار کی حدود شروع ہو گئی تھی۔ اسے بازار سے گزرتا سبھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو اسے گاؤں میں آتا دیکھ کر اس کے گھر اس کی آمد کی نوید لے کر جا چکے تھے، اس لیے اپنے گھر تک پہنچنے سے پہلے اس کا بھائی اپنے بچوں سمیت گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ مغیر کو دیکھتے ہی اس کا بھائی شاہ نواز اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ شاہ نواز کا بیٹا 6-7 سال کا تھا، فوراً چاچو سے لپٹ گیا، جبکہ اس کی 4 سالہ بیٹی بس دیکھتی رہی۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ سے ملا۔ وہ کافی کمزور اور بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ مغیر کا نام اس کی آمد کا سنتے ہی وہ خوشی کے آنسو رونے لگے۔ یہاں کچھ ہی دیر میں اس کی بہنیں بھی آ پہنچیں۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے سب کو ایک نظر دیکھا۔ اس گاؤں سے الگ رہ کر اس نے یہ اعتدا فقط خود نہیں بلکہ اپنوں پر بھی کیا تھا۔ 2 دن تک وہ گھر سے نکل نہ سکا۔ رشتہ دار، گاؤں والے ملنے آتے رہے۔ اب تو مغیر گاؤں کا مغیر نہ رہا تھا، وہ انسپکٹر مغیر تھا، جس کا چرچا وہ گاؤں میں مقید کیبل کنیکشن کی مہربانی کی وجہ سے ٹی وی پر سن چکے تھے۔ سب بڑے خلوص سے ملتے رہے۔
وہ بھی سب سے دلچسپی سے ملتا رہا۔ آج وہ گھر سے باہر آیا تھا، صبح کا وقت تھا، ہر طرف صبح کی تیز دھند پھیل رہی تھی۔ بازار میں کچھ لوگ تیز کلر کے نیلے، پیلے، گلابی کپڑوں اور کام والی ٹوپیوں میں ملبوس ایک طرف بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ مغیر کو دیکھتے ہی ہاتھ فضا میں لہرانے لگے۔ مغیر نے بھی ان کے اس عمل کے رد عمل میں ایسا ہی کیا۔ فضا میں ہاتھ لہرانے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا۔ صبح کی دھند اور ہریالے کھیت، عقیدت و چاہت سے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس نے اس منظر کو دل کی گہرائی میں اتارنے کے لیے آنکھیں بند کر دیں۔ کچھ خوبصورت منظر زیادہ دیر تک دیکھنے کے بعد اسے محسوس کرنے کا جی چاہتا ہے۔ وہ یوں ہی محسوسات کے تاثر میں کھویا ہوا تھا کہ ایک شوق زندگی سے بھرپور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپ آ ہی گئے، کتنے دن لگا دیے؟ لہجے میں شرارت و شکوہ تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ صبح کی تازگی میں کھلکھلاتی ایک لڑکی کمر پر ہاتھ ٹکائے اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اس پر پہلی نگاہ پڑتے ہی لاشعور کے کسی کونے سے ایک پہچان کی کرن چمکی، پھر لبوں پر فوراً اس کا نام آیا تھا، عاشقی۔ پھر قدم و جنس کو سوچا گیا تو خواہ مخواہ کا تکلف پیدا ہوا۔ عائشہ اب وہ بچی نہیں تھی جس کا ہاتھ تھامے وہ گاؤں کی گلیوں میں بھاگا کرتا تھا، اس لیے اس کے نام کو مکمل لیا گیا۔ بڑے بدل گئے ہو، ویسے ایسے ہی لگنے چاہیے ہو، شہری بابو جیسے، اس نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ وہی گرے شرٹ پہنے ہوئے تھا جو اس نے موسمی سے پہلی بار ملنے کے لیے خریدی تھی۔ ہاں تو شہری بابو، ایسا بھی کیا ہوا وہاں جو آپ ہمیں فراموش ہی کر بیٹھے؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں، یہ جھوٹ تھا۔ اسے وہ واقعی کبھی یاد نہیں آئی تھی۔ وہ تو اس کا مطلب یاد کرتے تھے مجھے وہاں؟ وہ پھنس گیا تھا، ہاں کہے یا نہ۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ شہری زندگی کیسی ہوتی ہے؟ میں وہاں جا کر رہنا چاہتی ہوں، پھر تمہیں یہاں کے لوگ کیا کہہ کر پکاریں گے؟ عاشی نے شرارت سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں شہر میں رہتا ہوں تو شہری بابو پکارنے لگی ہو، اگر تم شہر میں رہی تو ہاں شہری بلی کہلوانے لگو گی۔ نہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں شہر میں رہنے لگی تو عاشی سے عائشہ کہلوانے لگوں گی، جیسے آپ مغیر سے مغیر بن گئے۔ وہ کھلکھلا کر اپنی ہی بات پر زور زور سے ہنسنے لگی۔ کبھی وہ بھی اس کی شرارت کا حصہ دار تھا اور اس کی کھلکھلاہٹ شور و شرابے کا باغے دار۔ وہ جس مستانہ انداز سے آئی تھی، اسی مستی میں وہاں سے چلی بھی گئی۔ اس کی شوخ چال کو دیکھتے ہوئے ماضی کی پرت پر سوئی کوئی یاد جاگی تھی۔ مغیرے، کھانا کھا لے، پھر سے ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ادھر مکھیاں بھی اڑنے لگی ہیں۔ ابھی لسی کا ایک گلاس گرانا پڑا۔ اس کی ماں اسے آوازیں لگا لگا کر پکار رہی تھی۔ آتا ہوں اماں، بس عاشی کے لیے یہ گڑیا کا گھر بنا لوں۔ یہ گھر کیوں؟ اس کے گڈے کی شادی ہے کل، فیروزی کے گڑیا کے ساتھ، تو ان کے لیے گھر بنا رہا ہوں۔ شادی کے بعد میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں نا، وہ جمیل بھائی نے بھی شادی کے لیے گھر بنایا ہے۔ اماں ہنسنے لگی۔ تو تمہیں معلوم ہے شادی کے بعد میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں؟ وہ بھی ہنس رہا تھا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے چھوٹی لکڑیاں اور گتوں سے گھر بنا رہا تھا۔ جب میں بھی بڑا ہو جاؤں گا، شادی کے لائق تو گھر بناؤں گا اور عاشی کو لے آؤں گا۔ تو عاشی کو بیاہ لے آئے گا؟ ہاں، سب یہی کہتے ہیں۔ ان کو ایک ساتھ ہمیشہ دیکھ کر لوگ ان کی موجودگی کو نظر انداز کیے بغیر ان کے والدین کو ان کا رشتہ ابھی سے جوڑنے کا مشورہ دیتے تھے۔ اماں ہنسنے لگی اور نم لہجے میں کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگی، ایسی باتیں نہیں کرتے، ابھی تم چھوٹے ہو۔ پھر میں کب بڑا ہوں گا اماں؟ اس نے اپنا کام چھوڑ کر کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ اس کا قدم اس کی ماں کی کمر تک آتا تھا۔ بہت جلدی ہے شادی کرنے کی تمہیں؟ نہیں، عاشی کو گھر لانے کی جلدی ہے، پھر میں اس کے ساتھ سارا دن کھیلا کروں گا۔ معصوم ذہن کی اپنی سوچ۔ اماں مزید سمجھانا چاہتی تھی مگر وہ بس اتنا کہہ سکیں، ایسا نہیں سوچتے، ایسا نہیں کہتے، تم ابھی بھی سارا دن اسی کے ساتھ کھیلتے ہو۔ ہاں یہ بھی ہے، وہ جھٹ سے مان گیا۔ اچھا اماں،
میں یہ گھر دے آؤں؟ وہ اپنی شلوار کو اوپر کھینچ کر بھاگا تھا۔ ارے کھانا تو کھا کے جا، اماں پکارتی رہی تھیں، اور وہ اس بات کے ساتھ ہنسنے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہیں اس کی ایسی باتیں آشی نے سنی تو نہیں، مگر وہ تو جا چکی تھی۔ یہ بات تو صرف اس کے ماضی کو اور اماں کو پتہ تھی کہ وہ آشی کے متعلق کیا سوچا کرتا تھا۔ بہن بھائی اور سب رشتہ داروں سے مل کر وہ بہت خوش تھا۔ بہت دنوں بعد ایسا کھانا نصیب ہوا تھا کہ پیٹ بھر جاتا، مگر لذت چکھنے کا شوق کھاتے رہنے پر مجبور کرتا رہا۔ مریم نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا، وہ تعریف کے بنا نہ رہ سکا۔ مریم کا شوہر جمیل کھانا ختم کر کے اٹھ چکا تھا، اور اس کے بچے بھی ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ مغیر اب گھر بسا لو، مریم نے اچانک کہا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ اب تو نے بھی گھر بنا لیا ہے؟ سنا ہے بہت اچھا گھر ہے تیرا شہر میں، اب گاؤں آیا ہے تو اپنی کہی بات کو پورا کر، گھر بسا لے۔ وہ مریم کا منہ دیکھتا رہا۔ جمیل ہاتھ دھو کر آ چکے تھے۔ مغیر کا دل کھانا کھانے سے بیزار ہو گیا۔ مریم اب اس کے برتن سمیٹ کر باہر چلی آئی۔ جمیل گول تکیے پر سر رکھ کر سونے لگا۔ مغیر اب گھر بسا لو۔ مریم کے جانے کے بعد اسے مریم کی بات یاد آئی اور عاشی کا شرارت بھرا انداز۔ اسے لگتا تھا کہ عاشی اور اس کے بچپن کی باتیں صرف اسے یاد ہیں، مگر ابھی ابھی اسے مریم کی باتوں سے لگا جیسے وہ بھی سب جانتی تھی۔ ہاں تو وہ تو سب جانتی تھی آپا؟ اماں سے کہیں وہ مجھے چپ نہ کروائے جب میں کہا کروں کہ میں عاشی کو بڑا ہو کر بیاہ لاؤں گا۔ مغیرے ایسی باتیں نہیں کرتے، امی ٹھیک کر دی ہیں تمہیں چپ کروا کر۔ لیکن سب کہتے ہیں اگر میں یوں ہی چپ رہا تو عاشی کو کوئی اور لے جائے گا۔ اف، یہ کون کہتا ہے تم سے؟ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔